बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने जल्दी रखूं और माजरत के साथ आज थोड़ी देर होगी। शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इक़्तिदार से हटाए गए। अब शहबाज शरीफ का नाम उस लिस्ट में आने जा रहा है। वजह मैं आपको बताता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ा ऐलान किया कि जेल हो कब्र हो लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं। ये वजह क्या है? ये चौथे बड़े रहनुमा का ऐसा बयान क्यों है? खान ने भी अपनी पार्टी में बुज़दिल रहनुमाओं को साफ मशवरा और हुक्म दे दिया। कल बड़ा अहम दिन है, मुख्तलिफ केसेस की समाअत है। काजी फायस ने अचानक बहरिया टाउन का केस खोल के मलिक रियाज पर दबाव डाला, लेकिन काजी साहब के अपने प्लॉट DHA में निकल आए। वो यहाँ की खबर चल रही होगी मेरे साथ। रिटायर्ड जजेस ने भी चैलेंज किया है। मखसूस नशिस्तों का मामला भी है कि लाइव होगा या नहीं वो कल पता चलेगा। KP में बदतरीन लोड शेडिंग, अली मीन गंडापुर और PTI के खिलाफ साजिश है। ये सनम जावेद का केस खत्म होकर होने के बावजूद जेल में ज़बरदस्ती, वजह क्या है? सनम के साथ मसला क्या है इनका? PTI बैरून मुल्क एहतजाज भी इटली से शुरू हुआ, पहला बड़ा जलसा। और शेरफजल मरवत ने वापसी और इमरान खान की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा सरप्राइज दिया, सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड लगाया, तारीखी पैसा 54 मिलियन, और साथ टिकटॉक पे भी। तफसील से सारी खबरें बताता हूँ आपको। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कल बड़े अहम केसेस हैं, मखसूस नशिस्तों का उसमें सबसे अहम मामला आपको पता है। और इसके अलावा ऑडियो लीक्स केस है, बाबर सत्तार की अदालत में 3 रुकनी बेंच वो सुनेगा। साइफर केस है, वो भी कल इंशाल्लाह ख़त्म होगा। अलीमा खान ने, वकला ने, सब ने मिलजुल कर यूनानिमस एक मुत्तफ़िका राय है कि साइफर आखिरी मरहल पे कल या तो उसका फैसला महफूज होगा या फारिग। हुकूमत ने 28 मई को छुट्टी दे के से डिले किया ज़बरदस्ती, और अभी भी वो कानून की किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते रहे आमिर फारूक और मियाँ गुल हसन को। लेकिन उम्मीद है कि कल ये फैसला महफूज होगा और ये केस उड़ने के बाद मामला दुरुस्त होंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला भी बड़ा अहम है। अब 2/3 अक्सरियत नून लीग को देने की काजी साहब की पूरी कोशिश, लेकिन चूंकि फुल कोर्ट बेंच, और याद रखें इसमें मंसूर अली शाह और बाकी जो जजेस हैं इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला पहले कालअदम किया हुआ है। ये केस उनका ज़हन बना हुआ है। बाकी जो जजेस हैं उनको भी आप जानते हैं कि एक मुतफ़िका एक राय है कि अगर कानूनी एतबार से ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना भी दी जाएँ, बहाना करें चले जी ने लेट जमा कराया, नून लीग और पीपल्स पार्टी को JUI को नहीं दी जा सकती, तो क्या आज़ाद हैसियत से ग्रुप बनाया जा सकता है? ये बड़ा अहम मामला होगा। टेक्निकल ग्राउंड पे तो काजी साहब आपको पता है खेलेंगे कि लिस्ट जमा क्यों नहीं कराई, लेट क्यों हुई, अगर ये हुआ मगर वो हुआ करके वारदात होगी। और देखा है हमने माजी में बल्ले के निशान पे, इंट्रा पार्टी के निशान, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स में निकाली चीज़ें निकल आती हैं। काजी साहब यही करेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम मामला इनकी सरबराही का, बेंच की, काजी साहब को ये केस नहीं सुनने देना चाहिए। तहरीक इंसाफ को अदम एतबार करें और शोर मचाएं, इस पर टका गए। हामिद खान साहब तहरीक इंसाफ को शोर वकलाए, वो काजी साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ ये खुलकर सामने है, शौकत बसरा को, नईम पंजोता को, शुएब शाहीन को, इन्हें चाहिए खुलकर ज़रा शोर मचाएं, काजी साहब को और कोर कमेटी को कन्विंस करें कि इन्हें किसी सूरत में नहीं इन्हें चलने दें। जैसे इमरान खान ने अभी देखे कहा कि कोई बुज़दिल शख्स खान के साथ नहीं खड़ा हो सकता, सिर्फ बहादुर खड़े होंगे जो खान के बयानिए का वज़न उठाएं, जो खान का साथ दे वही मैदान में हो, चाहे वो अदालतों में हो या मैदान सियासत में हो। और ये हुकूमत इसीलिए मुज़ाकरात कर रही है। देखिए, ये खान के लिए नहीं कर रहे मुज़ाकरात, ये शहबाज शरीफ को अभी बाकायदा नोटिस मिला है। शरीफ खानदान में 3 दफ़ा नवाज शरीफ को हटाया, अब 4थी दफ़ा शहबाज शरीफ को तब्दील करके एक नया रिकॉर्ड लगेगा। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी इनके पास मौजूद हैं। नाराज़गी की वजह एक तो शहबाज शरीफ हालांकि 2 नंबर अरबी बोल के भी वहाँ से $1 नहीं ला सका। बिलावल 1 खरब 58 अरब के वादे लाया, शहबाज शरीफ 48 अरब के वादे लाया, तो वादे भी कम लाया। SFIC में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। और फिर वजारत ख़जाना के साथ जो इसहाक डार के रोड़े अटकाने की वजह से खुद SIFC बड़ी नाराज़, फिर जमात के अंदर लोग जो इलेक्शन हारे हुए शहबाज के वो अलग दुश्मन, और फिर जो जलालत रोज़ाना की बुनियादों पे हो रही है पंजाब की हुकूमत, टिकटॉक में जो तबाही बर्बादी, और फॉर्म 47 फॉर्म 45 इनके ऊपर तलवार जो लटकी हुई है। अब 15 जुलाई तक खींच के टाइम किसी तरह लेके जाया जाएगा ताकि बजट पास हो। उसके बाद अब रास्ता खुलेगा। एस्टेब्लिशमेंट दबाव, ये मुज़ाकरात के जरिए एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालते हैं कि देखो खान के साथ हम जुड़ जाएंगे विकेट के दोनों तरफ खेलने की, लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। ताने ये खान को देते हैं, वो बैठता नहीं साथ, मुज़ाकरात सियासी जमातों से नहीं करता। अब ये वो सियासी जमातें हैं, ये नून लीग की बात करूँ, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आप सर देखें, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज़, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, ये नून लीग के रहनुमा महमूद रहमान कमीशन पर पूरे इनके बयानात उठा के थे कि ये शेख मुजीब को मसीहा मानते थे, आज़ादी का मुजाहिद, पाकिस्तान का मुहिब वतन, कायद-ए-आज़म का साथी। आज ये लोग सिर्फ 17 सीटों को जो 170 बनाया ज़ीरो लगा के, तो इनके तमाम बयानात से पीछे हट गए। ख्वाजा आसिफ के तमाम स्टेटस उठा के देखें, उसने हमेशा पाक फौज को गालियाँ दी, जर्नेलों को, ख्वाजा आसिफ हो, एयाज सादिक हो, परवेज़ रशीद हो, खुद नवाज शरीफ हो,
انہیں سب کے اب یہ نئے انقلابی تھے اس وقت، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے لگاتے بوٹ کے نیچے جا لیٹ گئے، ڈگی میں بیٹھ کے گیٹ نمبر 4 پہنچ گئے، وہ رہا بوٹ وہ رہا نوٹ، منہ میں اب ان کے پالش ہے کی آوازیں لگاتے لگاتے گیٹ نمبر 4 کے اندر گھس گئے۔ سارے اصول جنہوں نے بنائے خود ہی وہ کھوکھلے اصولوں پر کھڑے نہیں ہو سکے۔ دیکھیں یہاں تو معاملہ یہ، کل اگر خان بھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے غلط ہے یا شیخ مجیب غدار تھا تو لوگ ساتھ نہیں دیں، لوگوں کو پتہ اب چل گیا، شعور اسے کہتے ہیں۔ خان تو خیر کبھی نہیں کہے گا، یہ حکومت میں خان نے تو صرف 3 سال گزارے، جن حالات میں گزارے وہ سب جانتے ہیں۔ نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کے، جرنیلوں کے ساتھ کام کر کے، 7 چیف آف آرمی سٹاف، 1971 اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، مرکزی کردار 70 کے الیکشن کا ذوالفقار علی بھٹو، پھر اسے پھانسی لٹکتے، پھر ضیاء الحق کے ساتھ اس کی جنرل جیلانی کی گود سے مشرف تک کا سفر، جمہوریت کا سفر جو یہ بناتے رہے، اور یہی حال پیپلز پارٹی کا۔ ذوالفقار علی بھٹو جس ایوب خان کو اسمبلی میں کھڑا ہو کے بلاول گالیاں دے رہا تھا عمر ایوب کی طرف دیکھ کے، اس ذوالفقار علی بھٹو 8 سال وفاقی وزیر رہا اس ڈکٹیٹر ایوب خان کے ساتھ، 8 سال، 2 سال 3 سال 6 سال نہیں، 8 سال۔ اسے 8 سال سمجھ نہیں آئی یہ جمہوریت ہے یا ڈکٹیٹر جی۔ پھر اس کے بعد خود اس نے پاکستان کا سول مارشل ایڈمنسٹریشن کا چارج سنبھالا، اور 70 کے انتخابات میں شیخ مجیب کی اکثریت کو اقلیت بدلنے والا یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو 2 تھے۔ آخری زندگی کے ایام میں چلیں اس نے کچھ ایک انقلابی کے طور پر سامنے آیا، صحیح راستے پر آیا، وہاں ضیاء الحق اسے لڑ گیا۔ اب دیکھیں افسوس یہ ہے کہ ان کے خاندان کے جو ڈیلیں کرتے رہے، زرداری نے بھی وہی واردات کی، آج نواسہ نواسی آگے ان کے بچے بھی انہی کے پیروں پر چلیں گے، جس پہ نانا چلتا رہا، والدہ چلتی رہی، باپ چلتا رہا۔ تو ان لوگوں سے خان مذاکرات کیا کرے؟ پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیکھے، اس میں ابھی تو بہت اس کی گونج اب اصل میں لوگوں کو دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خان کیوں پڑھا رہا ہے یہ رپورٹ۔ 1970 کے الیکشن اور 2024 کے الیکشن میں ذرا موازنہ تو کریں کبھی بیٹھ کے۔ 384 نشستیں تحریک انصاف کی چوری ہوئی ہیں قومی صوبائی، تحریک انصاف اور عمران خان اور شیخ مجیب اور عوامی لیگ زمین آسمان کا فرق ہے۔ خان کے پاس تو دیکھیں سب سے بڑا ریکارڈ ہے، پورے پاکستان میں سب سے حلقوں میں بیک پہ خان جیتا ہے، اور خان کے مقابلے میں امیدوار اب تو پاکستان کی تاریخ میں چھوڑیں، اب تو کوئی لڑنا الیکشن تو دور کھڑا بھی نہیں ہوگا، خان تاحیات پاکستانی انتخابات میں بلا مقابلہ ہی جیتے گا۔ شیخ مجیب 162 میں سے 160 نشستیں مشرقی پاکستان میں جیتا تھا قومی اسمبلی میں، اس کا جو مخالف تھا نور الامین، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی اس کا نام تھا، اس کی وہ ساری نشستیں ہار گیا، لیکن نور الامین اپنی سیٹ جیت گیا، 16% ووٹ بھی لے گیا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شیخ مجیب نے خود جیتنے دیا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں جیت گیا۔ عوامی لیگ نے 160 نشستیں جیت کے 55% کے حساب سے تناسب تھا، 81 نشستیں بھٹو کی، 300 میں سے وہ نکالے تو 26% بنتا ہے۔ عوامی لیگ یعنی 100 میں سے 55، ذوالفقار علی بھٹو 100 میں سے 26%۔ اب 2024 پہ آ جائیں، فارم 45 پہ آ جائیں، 185 نشستیں تحریک انصاف کی اور نون لیگ کی 15 نشستیں ہیں، 17 نہیں بنتی، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، 2 نشستیں وہ ابھی بھی کام ہے، میں کس دن وی لاگ میں تفصیل اس کی بھی بتاؤں گا۔ اب اس میں 266 نشستوں کی مخصوص نشستوں کو چھوڑ دیں آپ، تحریک انصاف کے الیکشن میں 70% یہ نشستیں بنتی ہیں جنرل الیکشن کی، اور مسلم نون کی صرف 5%۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کی بنیاد پر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خان شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے بلکہ بر صغیر کے سب سے بڑے رہنما عمران خان ہے، جس کا چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان سمیت کشمیر سمیت ہر مسلک، ہر قوم، ہر مذہب، امیر غریب، بچہ بوڑھا بزرگ، خواتین، کسان، مزدور، انجینئر، ریڑھی والے، پائلٹ، سارے کے سارے اس کے ساتھ۔ جا کے پوچھے رو کے کسی کو کس کو ووٹ دیا تھا، وہ کہتے خان کو۔ میں نے آج تک بندہ نہیں سنا جو کہ میں نے خان کو نہیں ووٹ دیا۔ وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے، کیسز بھی دیکھ رہا ہے، معیشت پہ بات بھی کر رہا ہے، کتابیں لکھنے کی تیاری کر رہا ہے، آرٹیکل لکھ رہا ہے، اپنے وکلا کو کیس سمجھاتا ہے، اپنی پارٹی چلاتا ہے۔ یہ دیکھیں ان حالات میں جو رہنما اس کے سامنے روتے ہیں وہ سمجھاتا بھی ہے۔ اچھا وہ محبت کرتے ہیں، شہریار افریدی کا دل بڑا نرم ہے، 13 جنازے دیے ہیں اس نے، 13۔ دل نرم ہوتا ہی ہے جب اتنا دکھ، اتنی پریشانیاں۔ خان کو اس حالت میں دیکھ کے وہ بڑی محبت کرتا ہے خان سے۔ یہ شہریار افریدی میں آپ کو بتاؤں خان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ خان کی حالت دیکھ کر رونا شروع کر دی اس نے۔ خان نے کہا یہ کام مت کرو، باہر جا کے تیاری کرو، آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن میں لگانے کی بھی تیاری کرو۔ خان انہیں بار بار دیکھیں ماضی کی غلطیاں کیوں یاد کراتا ہے، کیوں جرائم بتاتا ہے ان سب کو، غداری کا شیشہ کیوں دکھاتا ہے انہیں۔ اور یہ آگے سے سوشل میڈیا والے ڈیجیٹل دہشت گرد، خان دہشت گرد، غدار، اصل کہانیاں تو ابھی بتائی ہی نہیں بنگلہ دیش میں جو ہوا کیا۔ پشاور میں جو یحییٰ خان کا نیا گھر بنا تھا، سوئمنگ پول میں کس طرح جنرل رانی شراب اور شباب کے نشے میں دھوتی، کس طرح یحییٰ خان گرا ہوا تھا، ننگی گاڑی میں بیٹھ کے گیا، وہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ تو خان تو یقین کریں باتیں چھیڑتے ہی نہیں۔ وہ انہوں نے اقتدار خان نے اب سنبھالتے، ساتھ ہی اوجڑی کیمپ، ایبٹ آباد، سلالہ حملہ، اے پی ایس ثانیہ، یہ سارے معاملات خان نے کھولنے ہیں۔ اب میری بات یاد رکھیے گا، اب عمران خان وہ والا عمران خان نہیں ہے
54 سال بعد اگر شیخ مجیب کو محب وطن قرار دیا جا سکتا ہے تو یہ سارے معاملات بھی خان کھولے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا. 2 سال میں 25 کروڑ کا ملک 6% گروتھ سے ایسی تباہی پھیری کہ جو یوکرین اور افغانستان کی جنگ میں یقین کر میں معیشت دیکھتا ہوں ان سے بھی نیچے ہم چلے گئے. کیسے مائنس میں کیسے چلے گئے؟ ووٹوں کو اپنے پیروں تلے روند کے. حقیقی معنوں میں پتھر کے دور. باخدا وزیر اعلیٰ پاکستان اور وزیر اعظم کے گھروں کے انٹرنیٹ نہیں چلتے یار، اور چھوڑے عام لوگوں کو. تو شہباز شریف وی پی این لگا کے ٹویٹر استعمال کرتا ہے، پیٹرول کی قیمت کم کرتا ہے، وہ وزیر خزانہ بات نہیں مانتا، وہ بدل دیتا ہے. پوری دنیا میں کشکول لے کے قرضہ مانگنے جاتا ہے اور ذلیل و خوار ہو کے واپس. $1 نہیں ملتا. ایک ہی کام، ایک بھیک اور ایک امداد. قرض کے سود کے پیسے اتارنے کے لیے قرض لینا، پھر اگلا قرض ہے. کوئی مشن، کوئی کارکردگی نہیں. زیادہ قرض جو لائے گا وہ سب سے زیادہ قابل ہوگا. سادہ سا معاملہ ہے اور لانے میں سارے ناکام. اور خواہش یہ کہ خان بس معافی مانگ لے. نوٹنکیاں ان کی معیشت کے نام پہ دیکھ لیں. پیٹرول کے حساب سے آپ دیکھیں، انہوں نے جو میں نے ٹویٹ بھی کیا 2024 جون سے لے کر آپ یہ جنوری سے جون تک کا سارا دیکھیں ان کا ڈاٹا. پیٹرول جنوری میں پہلی تاریخ کو کیا تھا 267 اور آج جون کی کیا 268. $1 ابھی بھی زیادہ ہے. بیچ میں 293 تک بھی گیا. تو یہ مارکیٹ میں جا کے ان کے ریٹ پوچھے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں نوٹنکیاں کر کے، ہم دے رہے ہیں 260 کا پیٹرول. باہر جا کے لے کے مارکیٹ سے کتنے کا سبزیاں کتنی 100% سستیاں کر دیں. تو مفت دے رہے ہیں کہ سبزیاں آپ کو. دودھ نون لی کے میڈیا سیل پہ جا کے لیں گے تو 120 کا مل رہا ہے، لیکن اصل دکان میں جائے گے تو 180. سیمنٹ 800 کا یہ بیچ رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ، 1300 کا باہر ملتا ہے. وہ ساری کی ساری قیمتیں. ایک روٹی 15 روپے انہوں نے کی کہ 16 روپے. اور اگر گندم خیبر پختونخوا جانے دے تو وہاں روٹی $1 کی ہو جائے. وجہ اتنی زیادہ فالتو گندم اگائی. اس میں ظاہر ہے $1 ارب کا کھانچا مارنا تھا. $1 ارب جتنا IMF نے دینا ہے. تو یہاں چونکہ چوروں کے ساتھ ڈیلز ہو جاتی ہیں، ناروز ہو جاتے ہیں، اسی لیے نہ چوری رکتی، نہ منی لانڈرنگ رکتی، نہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. اور یہی بات عمران خان کہتا رہا اور بار بار کہتا رہا. خان کی سیاست کا مرکزی نقطہ دیکھیں کیا تھا کہ کبھی بھی پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری نہیں ہونے دو. بدعنوانی بدعیادتی یہ نہیں ہوگی. ذاتی عمل خان معاف کر دے گا. یہ جتنی مرضی خان کو گالیاں دے، خان کو گالیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مڑ کے جواب بھی نہیں دیتا، لیکن قوم کا پیسہ نہیں چھوڑے گا. آج کبھی کسی کرکٹر کو، کسی سیاستدان کو، کسی مولوی کو، کسی کو پکڑ کے لے آتے نہیں. اب یہ کیوں لاتے ہیں کہ یار ہم اس سے اکیلے گندے کیوں ہوں، سارے اکٹھے ہوں گے تو ذرا کام ہو جائے گا. ابھی تو قاضی صاحب نے جو آپ کو پتہ ہے ملک ریاض پہ کیس ڈالا، لیکن اپنے DHA میں 4 پلاٹ نکل آئے. وہ یہاں کی خبر میرے سے چل رہی ہوگی، وہ دیکھیے گا آپ، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور روکنے کی کوئی بات کرے تو فائر وال کی دھمکی، ہر بات پہ فائر وال لگا دیں گے. میں نے اس پہ ریسرچ کی، اس میں میں پورا ویلاگ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فائر وال سے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. بارہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. ان کی اتنی جرات نہیں انٹرنیشنل اداروں کو جا کے مکمل طور پہ بلاک کر سکتے، کیونکہ نہ تو یہ چین ہے، نہ ایران ہے، نہ ہندوستان ہے. ان تینوں ممالک نے متبادل پلیٹ فارم بنائے ہوئے ہیں. ایران میں تو ویسے کل اعلان ہوا ہے، مزے کی بات، کہ سوشل میڈیا لازم و ملزوم ہے، استعمال کرے لازمی. اور چین نے ہر چیز کا متبادل بنایا ہوا ہے. انہیں تو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہندوستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے کدھر آگے نکل چکا ہے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف ٹیکنالوجی میں نہ تو یہ آگے ہے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ دماغ ہے، نہ قابلیت ہے. انہوں نے چند بچوں کو اٹھا کے مار پیٹ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے. جس کا بلو ٹک والا بندہ ہے، PTA کا ریکارڈ ہے، اسے بس پکڑ لیں گے، اسے وہ ٹھیک کریں گے. وہ بیچارہ ID بدل کے گمنام ID سے مزید طاقت سے وہ کام شروع کر دے گا. تو یہ ان کا حل کوئی نہیں ہے. یہ والا طاقت سے کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے معاملات. خان کی حکومت میں دیکھا انہوں نے بھی وہاں اس وقت تحریک انصاف نے فیک نیوز خاتمے اور تنقیدی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی تھی. غلط حرکت تھی. میں نے اس پہ تنقید کی تھی. پی کا ترمیمی آرڈیننس تھا، لیکن 3 دن، صرف 3 دن وہ آرڈیننس جاری رہا. اطہر من اللہ نے فوراً اس پہ عمل درآمد کروا کے، وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اپریل میں غیر آئینی قرار دے کے اسے کالعدم قرار دیا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے. عدالت کی رپورٹنگ پہ پابندی ہے، ٹویٹر بند ہے، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا بین کیا جا رہا ہے. لیکن نہ تو چیف جسٹس عامر فاروق کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی قاضی فائز. قاضی فائز کا تو DHA کے پلاٹ ہے، میں نے آپ کو بتایا. اچھا ڈکلیئر ہے یہ سارے ٹیکس میں، یاد رکھیے کہ سب کو ڈکلیئرڈ ہے، ٹیکس بھی دیا ہوا ہے. لیکن بہرحال عوام کے مفاد میں قاضی صاحب کہتے ہیں ہم نشر نہیں کریں مقدمے، اپنا بھی کر دیں یہ مقدمہ. بحریہ ٹاؤن میں ملک ریاض کو بلا لیا. DHA والوں کو بھی ذرا بلائیں نا، ان کے بھی ذرا دیکھیں. قاضی صاحب ایک دفعہ عوام میں نکل کے لوگوں سے پوچھے تو صحیح. انتخابی نشان چھیننے سے، لیول پلینگ سے لے کر لیول پلینگ فیلڈ چھیننے سے اب تک انہوں نے جو فیصلے کیے، نواز شریف نائلی سے لے کے سارے، ایک دفعہ اللہ کرے عوام کی عدالت میں جائیں. میں افتخار چودھری کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جب وہ گاڑی پہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باجوہ کے صاحب کے ساتھ فرانس میں ہوا. وہ بھی منہ چھپا کے تھا میں چیف جسٹس نہیں ہوا. بہرحال شیر افضل مروت کا معاملہ. اچھا کل میں نے ویلاگ میں اس پہ تنقید کی کہ آپ میدان چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کو آ کے سنبھالنا ہوگا. شیر افضل صاحب کا شکریہ، انہوں نے اس تنقید کو مثبت انداز میں لیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. واپسی کے لیے پاکستان میں آئے. اندرونی معاملہ ہے ان کا ویسے تو پارٹی کا، خان اجازت دے نہ دے یہ جانے اور وہ جانے، لیکن اس تنقید کی آڑ میں میرے اوپر تنقید لوگوں نے شروع. بہرحال اب تو حسن نثار صاحب نے بھی
میری رائے کی تائید کی، اور عوریہ مقبول جان ہے، بہت سارے آپ کو پاکستان کے جو سینئرز ہیں، اب ان سب کو بھی کہہ دیں وہ سارے رانگ نمبر ہیں. لیکن میں نے دیکھیں ہم نے نہ ووٹ لینا ہے نہ الیکشن لینا، نہ میرا تو شیر افضل کے ساتھ کوئی قبیلہ بھی نہیں ملتا، میں کاظمی ہوں، مروت ہے، صوبہ بھی نہیں ملتا، شاید بارڈر ملتا ہوگا یہ کہہ لیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی کبھی، نہ کوئی لین دین ہوا، نہ کوئی فائدہ ہوا، نہ نقصان. لیکن حقیقت میں جو نظر آیا بیان ہے، برا لگتا ہے اچھا لگتا رہے، تفتیش کی ہے، تحقیق کی ہے، ایک نتیجہ سامنے رکھا ہے. اب ان تنقید سے خیر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو ووٹ آپ نے ڈالنا نہیں، ویسے بھی جو تنقید کرنا چاہتے ہیں. زبان خلق کو نکار خدا سمجھیں، پورا پاکستان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. عوام کے کمنٹس دیکھیں، عوام کی باتیں سنیں، کوئی نہیں روک سکتا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کی، اس نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ بنایا، 1 منٹ میں 5-5 10-10 ہزار لوگ آ رہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ 6 لاکھ میرے سامنے ہوا، کل تک 10 لاکھ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے پرسوں تک سارا ریکارڈ توڑ دے. سزا انہوں نے دی، اور امریکہ میں سب سے زیادہ چندہ $54 ملین عوام نے اکٹھا کر کے دے دیا، خود الگ وہ ارب پتی ہے. تو جو عوام میں مقبول ہو اسے آپ نہیں روک سکتے. یہ چند 10-15-20-2% لوگ، یہ تو نون لیگ بھی 5% نہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.